तूफानी बारिशों का एक नया सिलसिला शुरू हो चुका था। बारिशें थी कि रुक नहीं रही थीं। जगह जगह बारिशों की वजह से सैलाब आ रहा था। तभी हमारे मोहल्ले के कब्रिस्तान के बारे में लोगों को फिक्र पड़ गई। एक दिन मोहल्ले के चंद नौजवान इकट्ठे हुए और कहने लगे, चलकर कब्रिस्तान का हाल देख लेना चाहिए, कहीं कब्रों के अंदर पानी ना चला गया हो। यहाँ पर हमारे आबाओ अजदाद की और मुख्तलिफ लोगों की कब्रें हैं। कब्रों की बेरुमती होगी, इसलिए कब्र पर कोई ना कोई चीज़ डाल देनी चाहिए ताकि बारिश का ज़्यादा असर ना हो। मैंने कहा, हाँ बिल्कुल, लेकिन मेरे इम्तिहानात हैं, अभी मेरे पास वक्त नहीं है। मैं तुम लोगों को शाम के वक्त आकर मिलूंगा। ये मोहल्ले की ही कमेटी थी। मैं यहाँ पर नया नया आया था। मुझे आए हुए तकरीबन 1-2 महीने हुए थे, लेकिन मोहल्ले के हर काम में मैं पेश पेश होता था। मैंने इस वजह से कहा कि मैं शाम को आऊँगा, तुम लोग तब तक जो कर सकते हो कर लेना। आते हुए मैं तरपाल वगैरह भी ले आऊँगा। कब्र पर डालने के लिए कुछ और चाहिए हो तो मुझे बता देना, मैं रास्ते से ख़रीदारी कर लूँगा। मेरी बात सुनकर वो लड़का कहने लगा, बस ज़रूरत नहीं है, असर की नमाज़ पढ़कर जाएंगे, तब तक अगर तुम फारिग हुए तो आ जाना। मैंने कहा, सही है। मैं अपना इम्तिहान देने के लिए चला गया। जब मैं वापस आया तो असर की अजान हो चुकी थी। मैंने सोचा कि घर जाने की बजाय अच्छा है मैं कब्रिस्तान जाकर इन पर नज़र डालूं, देखूं तो सही कि वहाँ क्या हो रहा है। तभी मैं कब्रिस्तान के बाहर पहुंचा। देखा तो सब लोग दरवाजे से बाहर आ रहे हैं। वो मोहल्लेदार जिनके साथ मैं सुबह वहां जाने वाला था, वो भी वहीं खड़े बातें कर रहे थे। कुछ लोगों ने टोपी पहन रखी थी, बाकी बड़ी ही मजबी किस्म की बातें कर रहे थे। कोई तो दुआ कर रहे थे। मैं ये सारा मंजर देखकर रुक गया। मैंने एजाज और असलम से पूछा कि यहाँ क्या हुआ है। कहने लगा, मत पूछो भाई, बहुत बड़ा मौजज़ा हुआ है। सभी लोग अश कर उठे। सबका तो ईमान ताज़ा हो गया। मैं इसकी बात सुनकर कुछ समझ ना था। मैंने कहा, मुझे खुलकर पूरी बात बताओ। कहने लगा, आज बहुत देर बारिश हुई है। बारिश की वजह से ही तो हम कब्रिस्तान आए थे। यहाँ पर हमें एक अजीब मुआवजा देखने को मिला, जिसे देखकर सभी के ईमान ताज़ा हो गए। मैंने कहा, ऐसा क्या मुआवजा देख लिया, मुझे नहीं बताओगे? मेरे साथ वापस कब्रिस्तान चलो, मैं भी देखना चाहता हूँ। कहने लगे कि नहीं, अभी हमारे पास वक्त नहीं है। हम लोग अपने किसी रिश्तेदार की शादी में बहुत दूर जा रहे हैं। हमें शाम तक निकलना है, इसीलिए तुमसे कह रहे थे कि सुबह सुबह चलो। अब तो कब्रों का काम हमने कर दिया है, बाकी बातें बाद में होंगी। ये दोनों मोटरसाइकिल पर थे। एजाज और असलम के जाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुआ। सोचने लगा कि काश मैं थोड़ा पहले आ जाता तो मुझे मज़ीद मालूमात मिल जाती। मैंने देखा वहाँ पर कोई भी नहीं था। सब लोग जा चुके थे। कब्र पर क्या मुआवजा हुआ, ये भी मेरी समझ से बाहर था। मैंने जाकर दोबारा कब्रिस्तान का दरवाज़ा खोलकर अंदर का चक्कर लगाया, मगर वहाँ कुछ भी नहीं था। पहले तो मैं इधर उधर खड़ा देखता रहा। मैं घर आ गया। घर आकर मैंने ये बात अपनी अम्मी को बताई। अम्मा कहने लगी, बेटा, हमें तो इस मोहल्ले में आए हुए 1-2 महीने ही हुए हैं। हमें क्या पता कि यहाँ पर क्या मुआवजे होते हैं और क्या बातें हैं। मैं तो कहती हूँ कि सारा कुछ एक फ्रॉड और झूठ है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, लोग बस बातें बनाते रहते हैं। मैं भी इस बात को शायद भूल ही जाता अगर अगले हफ्ते एक और वाक़या ना होता जिसने मेरे जहन के 14 तबक रोशन कर दिए। मैं मस्जिद में गया। जुम्मे का दिन था। मैं वहाँ पर बैठा मौलवी साहब का खुतबा सुन रहा था। जुम्मे का खुतबा था। मौलवी साहब तौबा और इस तरह के मौज़ूआत पर बात कर रहे थे कि कैसे इंसान को गुनाहों की तौबा करनी चाहिए। तभी मौलवी साहब ने भी तारा बाई का जिक्र किया। कहने लगे कि देखा नहीं भाइयों, तारा भाई एक तवाइफ थी, लेकिन इसकी कब्र से क्या निकला ये तो आप सभी को पता है। इसीलिए इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने गुनाहों पर डटे रहने की बजाय तौबा कर ले, और फिर ज़िंदगी ऐसे ही आसान हो जाती है। फिर ज़िंदगी के बाद मौत भी आसान हो जाती है। तारा बाई के बारे में लोग कितनी बातें करते थे। बाज़ तो यहाँ के रहने वालों ने आकर मुझे भी कहा कि तारा बाई को मिलकर आप इस मोहल्ले से निकालें। लेकिन मेहताब, मैं कहता था कि अल्लाह ताला खुद तारा बाई का हिसाब लेगा। अगर अल्लाह ने चाहा तो तौबा कर लेगी, अगर अल्लाह ने ना चाहा तो वो इस दुनिया से ही उठा लेगा। अब देख लिया अपने भाइयों, अल्लाह ने क्या मौजज़ा दिखा दिया। सुबहान अल्लाह। मैं तो कहता हूँ कि हमें अपनी आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए। भाई, इस जैसी औरतों की बख्शिश हो सकती है, लेकिन किसी का हक मारने वाले की बख्शिश हरगिज़ ना होगी। इसलिए मेरे भाइयों, आओ आज से तौबा करें। मौलवी साहब का ये बयान सुनकर मैं और ज़्यादा मुतजस्सिस हो गया। सोचा कि आज मैं किसी मोहल्लेदार से ये बात ज़रूर पूछ कर रहूँगा।
میں جمعے کے بعد مسجد کے احاطے میں ہی بیٹھا رہا۔ ایک بھائی گزرنے لگا، وہ کافی معقول لگ رہا تھا۔ تارا بائی کے بارے میں وہ بھی جانتا تھا۔ اس دن میں نے اسے قبرستان میں بھی دیکھا تھا۔ میں نے اسے روک کر پوچھا، میں نے کہا بھائی صاحب، کیا تارا بائی کو جانتے تھے؟ بولا بھائی کیسی باتیں کرتے ہو، یہ مولوی تو ہے ہی ایسا، اسی طرح کی شرعی باتیں کرتا ہے۔ اگر دوسری مسجد دور نہ ہوتی تو میں یہاں نہ آتا، لیکن میں ہرگز نہیں مانتا کہ طوائف کی قبر پر کوئی معجزہ ہوا ہو۔ میں اس چیز کو نہیں مانتا۔ محلے والے بھی پاگل ہیں، اس کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھتے ہیں اور روتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان تازہ ہو گیا ہے۔ میں تو ان ساری باتوں کو فضول اور بکواس سمجھتا ہوں۔ اللہ نے جو احکامات دیے ہیں بس انہی پر عمل کرو تو جنت ملے گی۔ اس کے علاوہ جو بھی ہے فضول اور بکواس ہے۔ تم کبھی بھی اس بارے میں نہیں سوچنا۔ اور ہاں، ان کے محلے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لوگ ابھی بھی اپنا دھندا چلا رہے ہیں۔ تارا بائی کے باقی رشتہ داروں کو تو عقل نہیں آئی، نہ ہی انہوں نے توبہ کی، اور تارا بائی نے بھی خود توبہ کی تھی یا نہیں مجھے اس بارے میں نہیں پتا۔ یہ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں یہ جھوٹی اور افسانے بھی ہیں۔ تم اس مولوی کی باتوں میں نہ آنا۔ یہ مولوی خود بھی تارا بائی کو اسی طرح سے گالیاں نکالتا تھا، کہتا تھا کہ یہ ہرافہ عورت ہمارے محلے کا نام بدنام کر رہی ہے، اور اب دیکھو کیسے اچھا بن رہا ہے، جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہیں۔ یہ باتیں مجھے خوفزدہ پریشان کرنے لگیں۔ میں نے ایک اور آدمی سے پوچھا، اسے بھی اس بارے میں کوئی معلومات نہیں تھی۔ میں نے سوچا کہ اب میں خود ہی تارا بائی کے گھر کا پتہ تلاش کرتا ہوں، مجھے کوئی نہ کوئی معلومات ضرور ملے گی، کیونکہ اعجاز اور اسلم خدا جانے کہاں چلے گئے تھے۔ ان سے تو میں یہ باتیں پوچھنے سے رہا، اور میں یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کس گھر میں رہتی ہے۔ میری ملاقات بس ہمیشہ گلی کے نکڑ پر ہی ان سے ہوا کرتی تھی۔ میں نے اس دن جا کر ایک آدمی سے تارا بائی کے گھر کا پوچھا۔ تارا بائی کا گھر گلی میں سب سے شاندار بنگلہ تھا، بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا۔ میں نے ایک آدمی سے پوچھا کہ کیا یہ تارا بائی کا گھر ہے؟ کہنے لگا ہاں بھائی، اتنا بڑا گھر تو ایک طوائف کا ہی ہو سکتا ہے، رزق کے حلال سے کہاں ایسی اونچی عمارتیں بنتی ہیں۔ میں حیران تھا کہ لوگ تارا بائی سے ابھی بھی نفرت کرتے ہیں، کہ اس دن جو لوگ قبر پر آئے تھے وہ اپنی آنکھوں سے کچھ ایسا دیکھ کر گئے تھے کہ جس نے سبھی کا ایمان تازہ کر دیا تھا۔ میں تارا بائی کے گھر پہنچا۔ میں نے گھر کے دروازے پر دستک دی، آگے سے دروازہ کھلا تو ایک 16-17 سال کی لڑکی آئی، بڑی خوبصورت تھی۔ اس کی زلفیں سنہری تھیں، آنکھوں میں شاید نیلے رنگ کے لینس لگائے تھے۔ میں نے کہا میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ بولی کے پیسے ہیں؟ میں اس کی بات سن کر پریشان ہو گیا۔ تارا بائی کے بارے میں کچھ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں اور دوسری طرف یہ لوگ ویسے ہی دھندا چلا رہے ہیں جیسے تارا بھائی کے مرنے سے پہلے تھا۔ میں نے کہا دیکھو دیکھو، میں کچھ کرنا نہیں چاہتا، بات کرنے آیا ہوں۔ مجھے دیکھ کر وہ لڑکی زور سے ہنسی اور آواز دے کر بولی، شبو خالہ، ایک اور صحافی آ گیا ہے، لگتا ہے کوئی کہانی لکھنے آیا ہے، 500 روپے لے کر اس کو آنے دوں کیا؟ نہیں لڑکی، اس کو نہ آنے دینا، یہ سب جا کر پولیس کو بتاتے ہیں، اسے کہو یہاں سے چلا جائے۔ یہ بات سن کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ تارا بائی کے بارے میں جتنے افسانے مشہور تھے، یہاں تو بات اس سے مختلف تھی۔ میں نے اس لڑکی سے مزید کوئی بات نہیں کی، گھر واپس آ گیا۔ میں نے اپنے ایک دوست کو بتایا۔ میں نے کہا کہ یار، میں اس بارے میں بہت زیادہ پرتجسس ہوں۔ میرا یہ کالج والا دوست تھا، اس محلے سے بالکل بھی واقف نہیں تھا۔ میں نے جب اس کو ساری کہانی سنائی، تارا بائی کی، اور بھی افسانے سنائے، تو کہنے لگا پاگل انسان، طوائف شعاروں کو اور اس طرح کے نکمے صحافیوں کو ہرگز پسند نہیں کرتے۔ تم سیدھا پیسے دے کر جاتے تو وہ تمہیں آنے دیتی، تم بھی اس طرح کی فلسفی جھاڑو گے تو کون تمہیں اپنی دکان میں گھسنے دے گا؟ میں نے کہا یہ بھی صحیح ہے۔ بولا کہ اچھا، اگر تم مجھے کہانی سناؤ تو میں تمہیں 10,000 روپے دینے کو تیار ہوں۔ ویسے میں اس طرح کے محلے اور طوائفوں والی جگہ پر نہیں جاتا، اماں اور باقی سب کی مجھ پر سخت نظر ہوتی ہے، لیکن اگر تم وہاں جاؤ، کہانی کا پتہ چلے تو مجھے بھی سنانا۔ میں بھی ایسی حقیقی کہانیوں کی تلاش میں رہتا ہوں۔ مجھے فلمیں دیکھنے سے مزہ نہیں آتا، بلکہ تم اس طرح کی کہانی کو واقعے میں پورا اور مکمل جان سکو تو مجھے لازمی بتانا، میں تمہیں پیسے دیتا ہوں۔ تم ان کے گھر چلے جاؤ، کہو کہ میں نے یہاں پر وہی کام کرنا ہے جو باقی کرتے ہیں، اس طرح کہو تو وہ تمہیں اندر جانے کی اجازت بھی دے دیں گی۔ میں نے انکار نہیں کیا۔ میں نے اپنے دوست امان سے 10,000 روپے کی خطیر رقم لے لی تھی۔ اب مجھے پورا یقین تھا کہ تارا بائی کے گھر جانے کی اجازت مجھے مل جائے گی۔ اگلے ہی دن میں نے اپنے اکاؤنٹ میں سے 10,000 روپے نکال لیے اور لے کر تارا بائی کے گھر کی جانب چل پڑا۔ میں نے دروازہ بجایا، اب کی بار ایک آدمی نے دروازہ کھولا۔
بولا کہ کیا کام ہے؟ میں نے کہا مجھے وقت بتا دو، میں نے آنا ہے، دراصل میں بڑی دور سے آیا ہوں۔ کہنے لگا اگر انتظار کر سکتے ہو تو آ جاؤ، 2-3 بجے تک لڑکیاں اٹھ کر نہا دھو کر تیار ہو جاتی ہیں، اس کے بعد یہ محفل لگتی ہے۔ میں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے، اب میں یہاں آ ہی گیا ہوں تو واپس گھر جاؤں گا تو برا لگے گا۔ میں دراصل زیادہ وقت گزارنا بھی اسی لیے چاہتا تھا تاکہ میں تارا بائی کے گھر کے بارے میں اصل معلومات حاصل کر سکوں، یہاں سے کچھ نہ کچھ فیض حاصل کرنا چاہتا تھا۔ وہ آدمی مجھے اندر لے گیا، اس نے مجھ سے وہیں پر دروازے پر کھڑے کھڑے 3,000 روپے لے لیے۔ کہنے لگا اگر ضرورت نہ ہوتی تو تم سے یہ پیسے نہ لیتا، لیکن یہ یہاں کا قانون ہے، بنا پیسے کے یہاں کوئی اندر نہیں آتا۔ پہلی بار میں نے ایسی جگہ کسی شائستہ انسان کو دیکھا تھا۔ 1-2 بار دوستوں کے ساتھ ایسی محفلوں میں جانا ہوا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا تھا کہ یہاں کے لوگ بہت ہی بدتمیز، بے حیا اور عجیب قسم کے ہوتے ہیں، بے مروت ہوتے ہیں، لیکن یہ آدمی بہت ہی زیادہ نرم زبان والا تھا۔ اس نے مجھے ایک اندھیرے سے کمرے میں بٹھا دیا۔ کہنے لگا بھائی تم یہاں بیٹھ کر انتظار کرو، کچھ دیر کے بعد جب لڑکیاں اٹھیں گی تو میں تمہیں بتا دوں گا۔ پھر میں نے دیکھا وہ آدمی مجھ سے بات کرنے کے بعد اندر والے کمرے میں چلا گیا۔ میں اسے جاتا دیکھتا رہا۔ میری نظر اندر والے کمرے میں بھی پڑ رہی تھی۔ اس نے جاتے ہی جانماز بچھائی اور نماز پڑھنے لگا۔ یہ دیکھ کر میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایک طوائف خانے میں نماز کون پڑھتا ہے؟ دل میں سوچنے لگا۔ اتنے میں سلام پھیرتے ہوئے اس کی نظر مجھ پر پڑی تو اس نے مجھے مسکرا کر دیکھا، حیرت سے دیکھا اور ہنسا اور بولا حیران کیوں ہو رہے ہو؟ میں نے نماز پڑھی ہے، تمہارے سامنے گناہ تو نہیں کیا۔ میں نے کہا اسی پر تو حیران ہو رہا ہوں، ایک طوائف خانے میں نماز پڑھنے والے کا کیا کام؟ وہ بولا کہ ہاں تم لوگوں کا بس چلتا تو تم تارا بائی کو قبرستان میں بھی جگہ نہ دیتے۔ یہ تو اس بیچاری کی خوش نصیبی، بلکہ میں کہوں گا کہ اللہ نے اس پر رحم کیا، جبکہ وہ قبر کی زمین بھی خرید کر مری تھی۔ اس نے قبر کی زمین بہت پہلے سے خرید رکھی تھی، جب وہ فوت ہوئی تو مجبوراً اسے وہیں پر دفنانا پڑا۔ لیکن تم جانتے ہو لوگ تارا بائی کا جنازہ پڑھنے بھی نہیں آئے تھے۔ کچھ کا کہنا تھا یہ ہمارے ایمان کے خلاف ہے کہ ہم ایک طوائف زادی کا جنازہ پڑھیں۔ یقین کرو ان میں سے وہ لوگ بھی تھے جو اس کے ساتھ اپنی راتیں رنگین کر چکے تھے، لیکن کسی نے بھی اس کی مغفرت کے لیے دعا نہیں کی۔ حالانکہ آج تک تارا بائی نے کسی کا حق نہیں کھایا تھا، نہ ہی اس نے کسی پر کوئی ظلم کیا تھا۔ وہ لوگ ان باتوں کو نہیں دیکھتے، لوگ انسان کا کردار دیکھتے ہیں۔ تم تارا بائی کے بارے میں کتنا جانتے ہو؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا تھا۔ کیوں؟ تم اس کے بارے میں جان کر کیا کرو گے؟ ویسے بھی یہاں تو لوگ جو کرنے آتے ہیں وہ کر کے چلے جاتے ہیں، انہیں تارا بائی کی داستان سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ کہو گے کہ یہ سب جھوٹ ہے، من گھڑت ہے، فسانہ ہے، اس لیے جو کام کرنے آئے ہو چلے جاؤ۔ یہ کہہ کر اس آدمی نے الماری میں سے قرآن پاک اٹھایا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگا۔ یہ دیکھ کر مجھے سخت حیرت ہوئی، میں وہیں بیٹھا رہا۔ ایک آدمی دوبارہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا لڑکیاں اٹھ گئی ہیں، تم نے 3,000 روپے جس کے لیے دیے تھے آ کر اسے دیکھ سکتے ہو۔ میں نے کہا میں انہی صاحب سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں، مزید پیسے چاہیے تو بتا دو۔ میری بات سن کر وہ بڑا حیران ہوا، وہاں سے چلا گیا۔ میری بات اس آدمی نے بھی سنی تھی جو قرآن پاک پڑھ رہا تھا۔ قرآن پاک پڑھ کر فارغ ہوا تو کہنے لگا لگتا ہے کہ تم بھی من کے سچے ہو، یہاں پر حق کی تلاش میں آئے ہو۔ تم اوپر چھت پر چلو، میں وہیں چل کر تمہیں تارا بائی کا کمرہ بھی دکھاؤں گا، ساری حقیقت بھی سناؤں گا، اور پھر تم خود فیصلہ کرنا کہ میں غلط ہوں یا محلے والے غلط کہتے ہیں۔ میں اس کی بات پر اس کا شکریہ ادا کیا۔ ہم اس طوائف خانے کی چھت پر چلے گئے۔ یہ 4 منزلہ گھر تھا۔ گھر میں جگہ جگہ خوشبوئیں پھوٹ رہی تھیں۔ خوبصورت رنگ برنگی لڑکیوں کی جتنی بھی چیزیں تھیں ان پر نظر پڑتے ہی ایسا محسوس ہوتا جیسے یہاں پر کئی داستانیں دفن ہیں۔ سب سے اوپر چھت پر ایک کمرہ بنا ہوا تھا جو بہت ہی خوبصورت تھا۔ میں اس میں داخل ہوا تو خوشبوئیں میرے ناک سے ٹکرانے لگیں۔ یہ واقعی ایک بہت ہی خوبصورت کمرہ تھا۔ یہ ہے تارا کا کمرہ، وہ آدمی بڑے ہی گمسم لہجے میں بولا تھا۔ مجھے آج بھی وہ دن نہیں بھولتا جب میں تارا بائی کو پہلی بار یہاں پر چھوڑ آیا تھا۔ اس وقت اس کمرے کی حالت بہت بری تھی، پر یہ سارا گھر نائکا نے کرائے پر لیا ہوا تھا۔ وہ ایک سرد رات تھی، بارش زوروں پر تھی جب میں باہر پکوڑے لینے کے لیے گیا تھا۔ لڑکیاں تنگ کر رہی تھیں کہ پکوڑے لا کر دو۔ پکوڑے لے کر واپس آیا تو میری نظر سڑک پر دوڑتی ہوئی ایک لڑکی پر پڑی جو کہ گاڑی کے آگے آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں یہ دیکھ کر بڑا حیران ہوا۔ میں نے پکوڑوں کی پلیٹ وہیں پھینکی اور بھاگ کر اس لڑکی کو بچا لیا۔ میں نے اس لڑکی کو اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا۔
گاڑی والے نے ہمیں دیکھا تو بولا، مرنے کے لیے کیا میری ہی گاڑی ملی تھی؟ اس لڑکی کو گھر لے جاؤ۔ میرے ہاتھ میں 15-16 سال کی لڑکی تھی۔ میں اسے لے کر گھر لے آیا کیونکہ وہ بیچاری بارش میں بھیگ چکی تھی۔ گاڑی کے آگے آنے کے لیے اس کے دل میں کوئی نہ کوئی خیال تو آیا ہی ہوگا۔ یقیناً وہ خودکشی کرنا چاہ رہی تھی۔ تبھی میں نے اس کو وہاں سے اٹھا لیا۔ میں اسے لے کر گھر آ گیا۔ میں نے جیسے ہی آ کر اسے قالین پر بٹھایا جہاں آرا بیگم کی آنکھیں پھیلی تھیں۔ لڑکی بہت خوبصورت تھی۔ اس نے سفید رنگ کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ اس کا رنگ روپ اور بھی کھل رہا تھا۔ اسے اس طرح قالین پر پڑا دیکھ کر جہاں آرا بیگم کی تو رال ٹپکنے لگی۔ بولی کہ یہ تو بہت خوبصورت ہے، میں اسے یہاں اپنا بنا کر رکھوں گی۔ یہ اس قدر رونق چمکائے گی، کوٹھے کی 100 سال تک وہ رونق ختم نہیں ہوگی۔ پھر اپنی جیسی ایک اور پھول جیسی لڑکی دے کر جائے گی۔ کوٹھا صدیوں تک چلتا رہے گا۔ میں جہاں آرا کے ارادے دیکھ کر کام کیا تھا۔ میں تو اسے پناہ دینے کی خاطر لایا تھا۔ میں نے لا کے اسے کہا کہ یہ لڑکی کسی شریف گھر کی لگتی ہے، لگتا ہے گھر والوں نے گھر سے نکال دیا تھا، تبھی گھر سے نکل کر خودکشی کرنے چلی تھی۔ ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ جہاں آرا نے میرے ماں باپ کو بھی گالیاں دیں اور بولی کہ تو یہاں پر مجھے یہ پرت نہ پڑھا، میں نے تجھے پیسوں پر رکھا ہے، اب تیری بھی سماج میں کوئی عزت نہیں، اس لیے چپ کر کے اس جگہ کو اپنا لے اور ہمیں بھی چین سے رہنے دے۔ تجھے ہماری حفاظت کے لیے رکھا ہے، پورے ملک کی حفاظت کے لیے نہیں۔ اس کی باتیں سن کر مجبوراً مجھے بھی اس لڑکی پر سختی کرنا پڑی تھی۔ اس کا نیا نام تارا بائی تھا۔ جب وہ بدقسمت ہوش میں آئی تو اسے پتا چلا کہ وہ کوٹھے کا حصہ بن چکی ہے۔ پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ مجھے کہا گیا تھا کہ اسے اوپر والے کمرے میں بند کر دو، خبردار اگر کوئی نرمی کی تم نے، میں اپنے بندوں کو بلوا کر تمہارا بھی قیمہ بنوا دوں گی۔ یہ لڑکی کروڑوں کی ملکیت رکھتی ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ میں نے جب دیکھا کہ تارا بائی کو ہوش آ رہا ہے، اسے کچھ نہیں بتایا، اس کے سامنے سختی سے پیش آیا۔ تارا بائی اپنی قسمت پر بہت روئی۔ 1 مہینہ تو وہ مسلسل روتی ہی رہی تھی۔ رفتہ رفتہ وہ یہاں کے حالات میں ڈھلتی گئی۔ اب اسے روٹی کمانے کے لیے کچھ تو کرنا ہی تھا۔ ان حالات میں ڈھلتے ڈھلتے اس نے اپنی شناخت نہیں چھوڑی تھی۔ وہ اکثر اپنے باپ کو یاد کرتی کہتی کہ ابا میرے امام مسجد تھے، غلط فہمی کی بنا پر انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا اور آج میں یہاں ذلیل اور رسوا ہونے کے لیے بیٹھی ہوں۔ میں اس کی باتیں سن کر خود بہت پریشان ہوتا تھا۔ میرے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کوٹھے کی زینت بنے، لیکن ایک سیٹھ نے 30 لاکھ روپے ایک رات کے دیے اور تارا بائی کی معصومیت کو لوٹ لیا۔ اس دن میں سچ میں بہت رویا تھا۔ وہ ایک تاریک رات تھی۔ اس سے پہلے بھی یہاں پر کئی لڑکیاں پامال ہوئی تھیں، پر وہ ایک نیک باپ کی بیٹی تھی۔ میں نے دیکھا اگلے دن وہ لوٹی پھوٹی سی لگ رہی تھی، پر اس کے ہاتھ میں ایک تسبیح تھی۔ کہنے لگی یہ میرے ابا کی نشانی ہے۔ میں نے اس کا ہار بنا کر گلے میں پہنا ہوا تھا، لیکن لگتا ہے کہ اب میرا گندا وجود اسے اٹھانے کے قابل نہیں ہے، بس اسی لیے اس تسبیح کو میں نے اتار رکھ دیا۔ جب باوضو ہوں گی تبھی اسے اٹھاؤں گی۔ تم میرا یہ کمرہ سیٹ کر دو، اس میں 2-3 گوشے بنا دو، مجھے اللہ کی عبادت کرنا ہوتی ہے۔ کام کے علاوہ جو وقت بچے گا اس میں اپنے رب کو یاد کروں گی۔ میں اس کی ہمت اور جذبات دیکھ کر حیران ہو گیا تھا۔ میں نے کہا تارا بائی، خدا ایسی جگہوں پر نہیں ہوتا، ہم تو ناچ گانے والے لوگ ہیں، خدا مسجد میں ہوتا ہے۔ تارا بائی کہتی تھی کہ خدا صرف دلوں میں رہتا ہے، کسی گھر یا جگہ کا محتاج نہیں، وہ تو ایک نور ہے۔ میں اس کی باتیں سن کر حیران بھی ہوتا اور اس سے متاثر بھی ہوتا۔ گناہ بھرے 10-15 سال یہاں گزارنے کے بعد ایک رات اچانک تارا بائی کے کمرے سے زوردار چیخ کی آواز سنائی دی۔ ہم لوگوں نے جا کر دیکھا تو تارا بائی سجدے میں پڑی تھی۔ اس کے تو ابھی جوبن کے دن تھے، بھری جوانی میں وہ فوت ہوئی تھی۔ اس کی عمر 32 سال تھی۔ وہ جوانی میں فوت ہوئی، یہ یقیناً اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ ہم نے اسے دل کا عارضہ یا اور کوئی بیماری سمجھ کر ایک طبی موت سمجھا اور دفنا دیا۔ تارا بائی نے ایک وصیت بھی کی تھی کہ اس کے باپ کی ساری چیزوں کو نشانی کے طور پر قبر میں رکھا جائے تاکہ وہ اللہ کو حوالہ دے سکے ان چیزوں کا۔ اس نے ساری زندگی اللہ کو یاد کیا ہے۔ ہمیں اس کی یہ بات بڑی جنونی سی لگی، لیکن ہم نے کہا جہاں قبر کھود رہے ہیں تو وہیں ہم یہ چیزیں بھی رکھ دیتے ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد آج وہ معجزہ ہوا جس نے تارا بائی کی عزت سبھی لوگوں کے دلوں میں بڑھا دی تھی۔ یہ گھر بھی اسی کی بنائی ہوئی کمائی سے خریدا گیا تھا، لیکن آج اس نے تو کئی دلوں کے ایمان کو تازہ کر دیا۔
اتنے عرصے بعد بھی جب بارش سے اس کی قبر کھلی، سب کے سب لوگوں نے واضح تیز خوشبو کو محسوس کیا۔ وہ چیزیں یوں ہی پڑی تھیں جیسے کسی نے بہت حفاظت سے رکھا ہو، اور یقین کرو بارش سے تارا بائی کے کفن کو ذرا بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ چیزیں گیلی نہیں ہوئی تھیں، حالانکہ بارش مسلسل برس رہی تھی، اس کے کفن کو گیلا نہیں کر رہی تھی، اور نہ ہی اس تسبیح پر پانی کا ایک بھی قطرہ تھا۔ یہ معجزہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس دن کے بعد سے مجھے یقین ہو گیا کہ خدا تعالیٰ تارا بائی کو معاف کر سکتا ہے تو یقیناً مجھے بھی معاف کر سکتا ہے۔ میں نے بھی نماز اور قرآن شروع کر دیا ہے۔ اللہ میرے اعمال کو قبول کرے۔ تم بھی میرے لیے دعا کرنا کہ میں جہنم کی آگ سے بچ جاؤں۔ اور ہاں، اگر تم اپنے لیے کوئی نیکی کمانا چاہتے ہو تو یہاں پر ایک بہت معصوم لڑکی آئی ہے، اس کا نام رضیہ ہے۔ وہ نکاح کرنا چاہتی ہے، کیا تم اس سے نکاح کرو گے؟ اب آپ ہی بتائیں کہ میں کیا کروں کہ ایسی عورتوں پر اعتبار کیا جائے یا نہیں۔